बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। घर में पहली शादी थी और शादी की तैयारियां उरूज पर थी। मैं चूंकि घर में सबसे छोटा बच्चा था, इसीलिए 3 में था और न 13 में। खैर, इतना भी छोटा नहीं था। 8वीं जमात के एग्जाम से फारिग हुआ था। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में मगन था और मेरी ड्यूटी बहनों के साथ बाजार के चक्कर लगाना थी। घर के बड़े चूंकि लड़कियों को अकेला भेजने के हक में ना थे और ना ही कोई इतना फारिग था कि रोज रोज के चक्करों में बहनों का बॉडीगार्ड बनता। अम्मा और ताई अम्मा की मसरूफियात बेशुमार। ऐसे में रोज ही किसी न किसी लड़की को कुछ न कुछ याद आ जाता जो बाजार से ही खरीदना होता, और मैं ऐसे में इनके साथ दौड़ता। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं बता रहा था कि घर की पहली शादी थी। ताया अब्बा के पहले सपूत घोड़ी चढ़ने वाले थे, और मजे की बात ये थी कि आजकल भैया का चेहरा गुलो गुलजार बना हुआ था। आंखों से पटाखे से फूटते महसूस होते। अंदरूनी खुशी ने उनके चेहरे पर लाली सी बिखेर दी थी, और मैं दिलचस्पी से उनके तासुरात जांचता और खूब छेड़ता। ईद के तीसरे दिन बारात जानी थी। ईद के साथ साथ शादी की खुशी ने लुत्फ दुबाला कर दिया। ईद से अगले दिन ही मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। दोनों फुप्पुओं को तो ईद की शाम ही इसरार करके बुलवा लिया गया था। खूब हल्ला गुल्ला किया। हुदूद के अंदर रहते हुए मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया और खूब रौनक लगाई। पंजाब की रवायती शादियों में जैसी शादी थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद खाना खुल गया था, और खाने के वक्त धक्कम पेल जो हमारे यहाँ का खासा है वो भी देखने में आई। वही लालच, अपनी प्लेटें भरने का और अपने अपने पेटों की परवाह। ठोस ठोस कर खाने के बावजूद भी प्लेटों में धरे बोटियों के पहाड़ काफी ज्यादा तादाद में बच गए। अगले दिन बारात का सीन था। हम सब बाराती लश पश दूल्हे के हमरा नाचते गाते दुल्हन अपने घर लेकर आए थे। दिलचस्प रस्मों के बाद दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। रात काफी हो चुकी थी, सो सब छोटे बड़े थक हार कर सोए पड़े थे कि दफतन एक अजीबो गरीब वाकया हुआ। ज्यादातर मेहमान सहन में चारपाई पर सो रहे थे। ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों के पास नीम का काफी पुराना दरख्त था, और पास ही लाइन में बिछी चारपाई पर ताई अम्मा, छोटी फुप्पो, फुप्पो का बेटा और मैं अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे थे। सब सो रहे थे, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक मुझे अपनी चारपाई की पायंती पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पांव पर अपना नरम गर्म सा हाथ रखा हो। मैं चौंक गया। जल्दी से सर उठाकर देखा तो कोई भी नहीं था। इससे पहले कि मैं मुतमईन होता, फिजा दिल खराश चीखों से गूंज उठी। हड़बड़ा कर उठ बैठा, बल्कि जितने भी मेहमान थे सब बदहवास से होकर उठ बैठे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। चीखों का माखज मेरे करीब की चारपाई थी, जिस पर ताई अम्मा सोई हुई थी। उनकी चारपाई सीढ़ियों के नजदीक नीम के दरख्त के पास ही थी। वो हिजानी अंदाज में चीख रही थी। फुप्पो और कजन भी उठ बैठे, और हम जल्दी से लपक कर ताई अम्मा तक पहुंचे। उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर वो संभलने में नहीं आ रही थी। बस बदहवास चीखे जा रही थी। क्या हुआ, क्या हुआ? आवाजें भिन भिनाने लगी। हमें खुद खबर नहीं कि आखिर हुआ क्या है। चीखों की आवाज सुनकर दूल्हा और दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर आ गए। सारा खानदान दायरे की सूरत में ताई अम्मा की चारपाई के इर्द गिर्द मौजूद था, मगर वो किसी की परवाह किए बगैर बस चीखे जा रही थी, जैसे नन्हा शीर ख्वार भूख से बेताब होकर बिलखता है और किसी की भी नहीं सुनता। बड़ी मुश्किलों से हम सब ने मिलकर ताई अम्मा को संभाला। अपने आसपास इतने लोगों को इकट्ठा देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई। क्या हुआ? किसी ने पूछा। वो इधर,
تائی اماں کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ ان کا اشارہ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ سب کی نگاہیں اس جانب اٹھ گئی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ صحن کی ساری بتیاں بھی روشن کر دی گئی۔ کیا ادھر کچھ تھا کیا؟ پھپھو نے پچکار کر پوچھا۔ ادھر سے کوئی کالے لباس والا آیا اور ان کا سانس اٹکنے لگا خوف کی وجہ سے، اور اس نے مجھے اپنی جانب گھسیٹا اور کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی جانب لے گیا۔ مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور آپ تو چارپائی پر ہیں۔ کیا؟ وہ یوں چونکی جیسے انہیں خبر ہی نہ ہو، بے یقین نگاہوں سے اپنے آپ کو ادھر ادھر سے ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ ہاتھوں سے ٹٹول کر چارپائی کو دیکھا اور خوب بھری ایک نگاہ اپنے ارد گرد کھڑے سب لوگوں پر ڈالی۔ کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، کوئی بولا تھا۔ ہاں ہاں، باقی سب بھی ہاں میں سر ہلانے لگے۔ نہیں نہیں، وہ خواب نہیں تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ کوئی تھا، کوئی سیاہ لباس میں تھا، اونچا لمبا قد اور انتہائی بدہیبت تھا۔ بھیا اور دوسرے کزن مل کر چھت پر بھی دیکھ آئے تھے اور ٹارچ سے ارد گرد کی چھتوں پر بھی نظر ڈالی تھی، مگر کوئی بھی نہ تھا۔ باہر گلی میں بھی نکل کر دیکھا گیا، چوک میں کھڑے ہو کر چاروں جانب بھی نظر دوڑائی گئی، مگر کوئی ہوتا تو تب ہی نہ۔ ہم نے اچھی طرح سے چھتوں پر بھی دیکھا ہے اور گلی بھی چاروں جانب سے دیکھ آئے ہیں، اگر کوئی ہوتا تو اتنی جلدی غائب نہیں ہو پاتا۔ تائی اماں، آپ کو وہم ہوا ہے یا کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں تو جاگ رہا تھا، یہاں کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو اتنی جلدی بغیر کھٹکے کے بھاگ نہ پاتا، میں نے کہا۔ چلو اب سب لوگ آرام کرو، سب ہی تھکے ہوئے تھے، یقیناً کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا اس نے۔ میری بات سن کر تایا ابو بولے اور اپنے بستر پر سونے کے لیے چل دیے۔ سب ہی نے ان کی تقلید کی، مگر تائی اماں اب بھی ڈر رہی تھی اور پھپھو کے گلے لگ گئی۔ وہاں کوئی تھا، تم میرے پاس ہی رہو، کہیں وہ پھر سے نہ آ جائے۔ ہاں ہاں، میں یہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک وہم تھا، بس اسے دل سے نکال دو۔ نہیں، وہ وہم نہیں تھا، حقیقت تھا، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، بڑا ہی خوفناک تھا۔ ٹھیک ہے، ہوگا مگر اب نہیں ہے، دیکھو غور سے، اور اب تو لڑکوں نے بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے ہر طرف، اب تم سو جاؤ، ساری رات بیٹھ کر تو نہیں کاٹی جا سکتی نا۔ پھپھو نے بڑی مشکل سے انہیں تسلی دلاسے دے کر سلا دیا، اور میں بھی ان کی تسلی کے لیے پاس ہی بیٹھا رہا کہ وہ سو جائیں، مگر میں دل ہی دل میں کھٹک گیا تھا۔ اپنے پیر پر ہاتھ کا لمس میں نے واضح محسوس کیا تھا۔ خیر، اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے کے بعد بیشتر مہمان جا چکے تھے۔ دلہن کے میکے والے دولہا اور دلہن کو اپنے ہمراہ مکلاوے کے لیے لے جا چکے تھے۔ بس دونوں پھوپھیاں رہ گئی تھیں اپنے بچوں سمیت۔ تائی اماں بھی گزشتہ رات کا واقعہ بھلا چکی تھی۔ رات کافی دیر تک جاگنے کے بعد سب اپنے اپنے بستروں میں سو چکے تھے۔ آج رات بھی ٹھیک کل والے ٹائم پر چیخ و پکار شروع ہو چکی تھی، مگر آج چیخنے والی ہستی تائی اماں نہیں بلکہ دادی تھی۔ وہ بھی بار بار وہی بات دہرا رہی تھی جو تائی اماں دہرا رہی تھی۔ آج سیڑھیوں کے قریب دادی اماں لیٹی تھی۔ تائی امی چونکہ کل سے ڈری ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر تایا اپنا پستول نکال لائے، مگر کل والی کارروائی دہرانے کے بعد، یعنی آس پاس تلاش بسیار کے بعد بھی کوئی نہ پایا گیا۔ تائی امی کو تو تایا نے ڈانٹ ٹپٹ کر دی تھی، مگر دادی اماں کو کیا کہتے، سو تسلیاں دلاسے دیے گئے۔ دادی جلد ہی سنبھل گئیں۔ اس رات کے بعد کوئی بھی سیڑھیوں والی سائٹ پر سونے کو تیار نہ ہوا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ڈرتا رہا۔ سب کے دلوں میں جیسے خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ بلی بھی چھت سے چھلانگ لگاتی تو خواتین اور لڑکیاں ڈر جاتی۔ آخرکار بھیا کو میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بتایا اور دادی کے بارے میں بھی بتایا، تو وہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس رات وہ اپنے سسرال میں تھے۔ اوہ، یہ تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ بھیا نے اپنا سر کھجایا۔ اگلے ہی دن بھیا ایک عامل کو اپنے ساتھ لے آئے جو کہ عملیات کے ذریعے جنات کی موجودگی کا پتہ چلا لیتا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتا۔ بھیا نے تو ہمیں یہی بتایا تھا اس کے بارے میں۔ عامل کو ایک بچہ چاہیے تھا جس پر وہ عمل کر کے گھر میں کسی بھی پراسرار شخصیت یا سرگرمی کا پتہ چلا سکے، اور تو کوئی دستیاب نہ تھا سوائے میرے، گو کہ میں اس قدر بھی بچہ نہ تھا، مگر پھر بھی کام چلایا جا سکتا تھا۔
گھر کی خواتین کو ایک کمرے میں کر دیا گیا اور مردوں میں سے صرف میں اور بھیا ہی عامل کے پاس موجود تھے۔ تایا ابا اور ابو کو ہم نے خبر ہی نہ ہونے دی تھی، ورنہ وہ ضرور مخالفت کرتے اور ان پراسرار واقعات کو ہم سب کا وہم قرار دیتے۔ مجھے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کے آنکھیں بند کرنے کا کہا گیا۔ میں بڑے شوق سے آنکھیں بند کیے مؤدبانہ بیٹھ گیا۔ میرے لیے یہ ایک دلچسپ تجربہ تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس عمل کی بدولت میرا واسطہ انتہائی بھیانک مخلوق سے پڑنے والا ہے۔ عامل نے مجھے کچھ ہدایات دی اور جیسا وہ کہے ویسا کرنے کو کہا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس پھونک میں جانے کیسا اثر تھا، کیا جادو تھا کہ میں جو اپنے گھر کی بیٹھک میں آرام اور سکون سے بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیسے ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ آس پاس بکھری ویرانی مجھے سہمانے کے لیے کافی تھی۔ دور دور تک کسی انسان کا تو کجا چرند پرند کی موجودگی کا بھی نشان نہ تھا۔ میں وہاں پر کھڑا تھا، ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، دفتن عامل کی آواز گونجی۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف عامل کی آواز تھی جو مجھے سامنے کافی فاصلے پر بنی ایک کھنڈر عمارت میں جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں ڈر رہا تھا، مگر پھر بھی عامل کے کہنے پر اس عمارت کی طرف چل دیا۔ کیا تم وہاں پہنچ گئے ہو؟ آواز پھر گونجی۔ ہاں، پہنچ گیا ہوں، میں نے سحر زدہ انداز میں کہا، مگر دل ہی دل میں ڈر رہا تھا۔ اب تم اس عمارت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو ایک میز کے گرد آمنے سامنے 2 کرسیاں پڑی ہیں، ان میں سے ایک پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ اب تم حضرت پیر خواجہ جلال الدین کو آواز دو اور ان سے درخواست کرو کہ وہ ہماری مدد کریں۔ پیر صاحب ہمارے گاؤں کے بے حد محترم اور روحانی ہستی تھے، جو کہ ہمارے والد صاحب کے زمانے میں ہی وفات پا چکے تھے۔ میں ان کے دیدار سے محروم ہی تھا۔ میں نے عامل کی ہدایت پر عمل کیا، ایک بار پکارا مگر جواب نہیں آیا۔ عامل کی ہدایت پر پھر سے ندا دی، تیسری بار پکارنے پر ایک بزرگ صورت بے حد نورانی ہستی جانے کہاں سے نمودار ہوئی۔ ان کے احترام میں خود بخود کھڑا ہو گیا۔ دل نے گواہی دی کہ یہی حضرت پیر خواجہ جلال الدین ہے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا، بے حد پیار سے اور شفقت سے پوچھا کہ کس مسئلے کے حل کے لیے آئے ہو۔ عامر کی ہدایت پہ میں نے اپنے گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات تفصیل سے بیان کر دیے کہ کس طرح ان واقعات کی ابتدا ہوئی، اور اب سب گھر والے ڈرنے لگے تھے۔ انہوں نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور سننے کے بعد منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے دائیں سائڈ پہ پھونک ماری تو جس کرسی پر وہ براجمان تھے اس کے دائیں سائڈ پر اچانک عجیب و غریب مخلوق حاضر ہو گئی۔ وہ تعداد میں 5 تھے، بڑے بڑے بال، خوفناک دانت، لال سرخ انگارہ سی آنکھیں، چہرے پر بھی بڑے بڑے بال تھے، طویل اندر کی جانب مڑے ہوئے ناخن۔ ایک مرد تھا جس پر مکمل لباس تھا، مگر کھلے ہوئے حصے، ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ بڑے ہی بھیانک تھے۔ ساتھ میں ایک عورت مکمل لباس میں سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے یا چادر سے منہ لپیٹے ہوئے تھی، ہاتھوں میں سنہری چوڑیاں تھیں، وہ بھی کچھ کم بھیانک نہیں تھی۔ ان دونوں کے ساتھ 3 بچے مختلف عمروں کے، ایک بڑی لڑکی جس نے سنہرے رنگ کے لش پش کرتے اور کپڑے پہن رکھے تھے، اور کانوں میں سنہرے اور لمبے لمبے جھمکے تھے جو ہلتے ہوئے ان کی گردن کو چھو رہے تھے، اور سنہری ہی جوتیاں تھیں پاؤں میں، چوڑیاں اور ماتھے پر بندیاں بھی، ہونٹوں پر لال سرخی تھی، خدا جانے سرخی تھی یا اس کے ہونٹ ہی ایسے تھے۔ اپنی طرف سے اس نے ہار سنگھار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور دوپٹہ بھی اوڑھے ہوئے تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بچے تھے، ایک ذرا سا بڑا اور دوسرا اس سے چھوٹا۔ آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارتی چمک انہیں بھیانک وجود کے ساتھ ہی معصوم ثابت کر رہی تھی۔ چھوٹے بچے نے ہاتھ میں گیند پکڑی ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا، میرے پسینے پھوٹ نکلے۔ میری حالت دیکھ کر پیر صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے تسلی دینے کے بعد پیر صاحب ان سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے جھک کر پیر صاحب کو آداب کیا۔ دونوں بچے آپس میں نوک جھونک میں مصروف تھے، تو آدمی نے دونوں کو گردن سے پکڑ کر پیر صاحب کے آگے جھکا دیا اور انہیں آداب کرنے کی ہدایت دی۔ سختی پر دونوں سہم گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ جھک کر سلام کیا اور ادب سے کھڑے ہو گئے، ساری شوخی بھول گئے۔
کیا تم لوگ ہی اس بچے کے گھر میں رہتے ہو؟ بزرگ اس آدمی سے مخاطب تھے۔ جی، اس نے مختصر جواب دے کر مجرمانہ انداز میں سر جھکایا۔ تمہیں خبر ہے یہ بچہ تمہاری شکایت لے کر آیا ہے؟ جی، گویا اسے خبر تھی، اسی لیے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ آخر تم لوگ ان کے گھر میں آئے ہی کیوں ہو؟ بزرگ نے ان سے پوچھا۔ جی ہمیں معاف کر دیں، اس آدمی نے حضرت صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی دیکھا دیکھی عورت اور بچوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمارا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں، ہم مسلمان جنات کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں۔ ہم جہاں پر رہتے تھے وہاں ہمیں بھوک اور قحط کا سامنا کرنا پڑا تو ہم پیٹ کی خاطر انسانی بستی میں نکل آئے۔ ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ اس بچے کے گھر میں شادی کی تقریب تھی جہاں وافر مقدار میں کھانا بچا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہیں ٹھہر گیا۔ خدا گواہ ہے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، بس گھر والوں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور کبھی ان کا صاف کھانا نہیں چرایا۔ بزرگ نے سر ہلایا اور پھر سے مخاطب ہوئے۔ اگر جرم نہیں کیا تو گھر کے افراد کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا کچھ بھی، ہم امن اور سکون کے ساتھ ان کے گھر میں نیم کے درخت پر رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بہت شرارتی ہیں، ہمارے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر والے ڈر جاتے ہیں، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ ہم نے بہت بھٹکنے کے بعد یہاں ٹھکانہ ڈھونڈا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، مگر میری اجازت کوئی معنی نہیں رکھتی، تم لوگوں کو ان گھر والوں سے اجازت لینا ہوگی۔ یہ سب کہنے کے بعد حضرت پیر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے۔ تم نے ان کی ساری باتیں سنی، یہ لوگ آئندہ کے لیے کوئی بھی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اب تم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو، اگر وہ اجازت دیں تو یہ تم لوگوں کے گھر میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور عامر کو ساری بات بتا دی۔ مجھے دل ہی دل میں اس خاندان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی اور دل میں خواہش سی ابھری کہ انہیں ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت مل جائے، لیکن عامر کے جواب نے نہ صرف مجھے مایوس کیا بلکہ اس خوفناک شکل والے آدمی کی آنکھوں میں بھی مایوسی اور یاس بھرتی گئی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میں نے عامر کا جواب بزرگ تک پہنچا دیا کہ ہمارے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم کسی نادیدہ اور نامحرم کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہیں حکم دے کہ یہ ہمارے گھر سے چلے جائیں اور کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈیں، ہمارے گھر کے افراد ڈرتے ہیں ان سے۔ عامل حضرت پیر صاحب تک اپنی بات ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتا تھا، اسی لیے راستے میں تھا۔ میں نے عامل کی بات پیر صاحب کو بتا دی۔ پیر صاحب ان سے مخاطب ہو کے بولے، تو تم لوگوں نے سن لیا کہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ملی، گھر والے تمہاری موجودگی سے مطمئن نہیں ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ اب تم کہیں اور ٹھکانہ کر لو اور حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھاؤ اور وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آؤ گے۔ پیر صاحب کا حکم سن کر ان میں مایوسی پھیل گئی۔ نقاب پوش خاتون نے گھبرا کر اپنے شوہر کی جانب یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ شوخ و شریر بچے بھی سنجیدہ صورت بنائے کھڑے تھے اور لڑکی کی آنکھوں میں تو باقاعدہ آنسو آ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ مرد نے حضرت پیر صاحب کے سامنے سر جھکایا اور اپنی بیوی اور بچوں کو اشارہ کیا تو سب بیک زبان ہو کر بولے، ہم سب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ میں نے گھبرا کر پیر صاحب کی جانب نگاہ کی تو وہ بھی غائب تھے۔ میں خود کو تنہا محسوس کر کے گھبرا گیا۔ اب تم اس عمارت سے باہر آ جاؤ، عامل کی آواز گونجی۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کے حکم پر عمل کیا اور عمارت سے باہر آ گیا اور ایک بار پھر ویرانے میں تھا۔ اب آنکھیں کھول دو۔ عامل نے میرے سر سے ہاتھ ہٹایا تو میں نے آنکھیں کھول دی اور خود کو اچانک اپنے گھر کی بیٹھک میں موجود پا کر حیران رہ گیا۔ میرا گلا بے حد خشک ہو رہا تھا اور میرا وجود پسینے سے تر بتر تھا۔ میں حواس باساختہ سا ہو گیا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں دم کر دیتا ہوں، تمہیں سارے واقعات بھول جائیں گے اور ڈرو گے بھی نہیں۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا تو میں پرسکون ہو گیا اور وہ سارے واقعات مجھے خواب لگنے لگے۔ عامل صاحب نے ہمیں مبارکباد دی کہ اب تمہارا گھر نادیدہ مخلوق سے پاک ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے مطمئن تھے۔
اس دن کے بعد نہ کسی کو ڈر لگا اور نہ کوئی عجیب و غریب واقعات پیش آئے، مگر میں آج تک ان نادیدہ مخلوق کی بھیانک نگاہیں نہیں بھول سکا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔